وہ भागम भाग अपनी अलमारी की तरफ भागी। रिता जो हॉस्टल की सीढ़ियों पर सैर सपाटों के बाद बैठी थी, कमरे में आई तो इसने जल्दी से अपने सूट बेड पर डालती देखा। क्या हो गया है? हाशिम ने डिनर के लिए आए हैं, वो मरियम बगैर बोली। फिर बॉटल ग्रीन लॉन्ग फ्रॉक निकाल कर भाग के दोबारा अंदर रखी। वाह जी, रवायती लोगों में भी ऐसा होता है। दोस्तों की पहचान यकीनन इनकी खबासत से होती है। वो अब्बू से इजाजत ले चुका है, इसलिए मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं है। मरियम ने जल्दी से सूट इस्त्री स्टैंड पर रखकर इस्त्री का प्लग लगाया। हटो तुम, बाकी तैयारी कर लो। रीना ने इसके हाथ से सूट ले लिया था। मरियम ने जल्दी से मुंह धोकर बालों को आधा सुलझाकर फिर से बांध लिया था। सूट पहनकर रेड शेड की लिपस्टिक लगा ली थी। रीता तो इसे छेड़े जा रही थी, लेकिन मरियम के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। इसका मोबाइल फिर बज उठा। जी, इसने जवाब दिया। कानों में टॉप्स डाल रही थी। मैंने 8 बजे का कहा था। इसका लहजा नाराज सा था। मरियम ने कढ़ाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। अभी 2 मिनट रखते हैं, मरियम ने आराम से जवाब दिया। हाशिम ने फोन काट कर इसे घूरा, फिर कॉल काट दी। मरियम ने सास की दी चादर में से एक निकाली, अपने अंदाज में ली थी। ओहो, रिता ने इसे छेड़ा। इस तरह चादर लेने के बावजूद आज वो अच्छी लग रही थी। मैं तो समझती थी कि तुम तो बिल्कुल बांगी हो। रिता की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाँ, चादर लेने का मतलब ये ही होता है ना? क्या आपको ये भी नहीं पता कि शौहर से मिलने कैसे जाते हैं? रिता इस तंज पर खुले दिल से मुस्कुराई थी। वो अब बेड पर बैठी अपनी हील की स्टेप्स बंद कर रही थी। लड़की हर बात झटके देती ही देती हो। आज बता तो हो क्या तुम? मरियम पाउच में मोबाइल डालते जवाब दिए बिना बाहर भागी थी। दुनिया की सबसे हैरत अंगेज मखलूक मरियम आलम। रिता इसके पीछे बोली थी। मरियम बिना पलटे हाथ हिलाती चली गई। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। वो देर से जाकर ये साबित करना चाहती थी कि वो इन पागलों में से है जो देर से आना फख्र समझते हैं। और वेटिंग रूम में तक जाती लंबी राहदारी का अबूर करते से याद आया, अब्बू ने इसके तो इजाजत नहीं दी। इसने तो अब्बू से इजाजत नहीं दी। अब्बू क्या सोचते? इसने जल्दी से मोबाइल निकाला, अब्बू को मैसेज किया। फिर एक एक सेकंड गिन रही थी। अब्बू जी, अब्बू जवाब दें। फिर इसने कॉल कर ली थी। दिल धक धक कर रहा था। शर्म के मारे अजीब हालत हो रही थी। वो अपने खानदान की पहली लड़की के शादी से पहले शौहर के साथ बाहर जा रही थी। अब्बू ने कॉल अटेंड कर ली थी। सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पे आई थी। वो अब्बू जी, हाशिम ने डिनर का कहा है। इसका लहजा सवालिया था। जाऊं कि नहीं? हाँ, मुझसे पूछा था इसने। जाओ। कॉल काट कर वो अपने हवास काबू करने की कोशिश करती रही। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मरियम ने दोनों हाथों को चेहरे पर फेरा। ये होंकों वाले तासुरात गुम करने थे। फिर चंद लंबी लंबी सांसों के बाद चेहरे पर संजीदगी तारी करती वो बिल्डिंग से बाहर आई तो वो लॉन में हॉस्टल वार्डन के साथ बातें करता नजर आया। ये तो बाहर खड़ा था। मरियम बड़बड़ाती इसके करीब आई। फिर हॉस्टल वार्डन को अलविदा अल्फाज कहते वो आगे हुआ। मरियम से तो कोई बात ही नहीं की जा रही थी। फिर चलते हुए रुका और इसकी आंख करीब आके इसके दाएं हाथ को अपने दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ लिया था। मरियम ने हैरत से अपने हाथ को देखा। हाथ तो यूं मजबूती से पकड़ा था जैसे सदियों के याराने थे, जैसे मोहब्बत मरे पीछे दिल अरसे बाद मिले हो। इसका हाथ पकड़े वो आगे चले जा रहा था। मरियम ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। फिर गाड़ी में इसे बिठाया था। वो जब होटल जाने लगे तब भी गाड़ी से उतरे थे। इससे मरियम का हाथ इसी हाथ में पकड़ लिया था। देखने से लगता था कि बहुत ही मोहब्बत थी, जबकि मरियम का दिल जल चुका था। यहाँ वहाँ की बातें ही करता रहता था। एक बार फिर इसकी तारीफ नहीं की थी सड़ा हुआ इंसान। वो होटल के ओपन एरिया में ऐसी टेबल के गिर्द बैठे थे जहाँ से नीचे पूरा सामान नजर आ रहा था। फिर इससे बातों में इसे याद नहीं रहा कि इससे तारीफ नहीं की थी। इन दोनों की गुफ्तगू आम सी बातों से शुरू हुई थी और दुनिया जहान का हर मौजू आ गया था। कुछ जिक्र नहीं था तो बस इन ही दोनों का। बस एक बात जो मरियम ने महसूस की थी कि हाशिर की नजरें बस इसी पर थी। तारीफ का शिकवा भी दम तोड़ गया था जब हाशिर संजीदगी से गुफ्तगू करता रहा और वो इसके पकाऊ तासुरात लिए बैठी रही। जब गुफ्तगू के दौरान हाशिर ने चेहरे पर मुस्कुराहट सिंचाई, कभी हंस देता
تو اس نے دیکھا اس کی بیوی بھی اس طرح تھی. جب وہ ہنستا تو اس کے چہرے پر نرمی آ گئی تھی. اپنی طرح ہنسی. عاشق کے اندر ڈھیروں کہہ کے بول رہے تھے. وہ جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی. جانتا تم ہنسو گے، میں بھی اتنے ہی. میں کوئی تم سے ملنے کو مرنے جا رہی تھی کہ تمہاری باتوں پر کیسی لگاؤں. اگر اس سے خود معلوم ہوتا کہ وہ کیا چیز تھی تو اپنی ہی محبت میں مبتلا ہو جاتی. واپسی تک وہ اپنی باتوں تک آ چکے تھے. اتنی مصروفیات بندے کو تھکا دیتی ہیں. آپ مصروفیات کم کریں اپنی. وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور وہ اس کی فکر میں بو رہی تھی. کسی کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. سرداری کی مصروفیات کم نہیں ہو سکتی کیونکہ علاقہ میں نے ہی سنبھالنا ہے. بزنس میں اور بھائی ساتھ ہے، لیکن بابا جان کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ میں بزنس بھائی کے حوالے کر دوں. بقول بابا جان میرا بھائی ہوں تو باپ کے جیسا ہوں، اور سیاست یہ میرا اپنا شوق ہے. میں بزنس کرتا یا سیاست، لیکن بابا جان نے دونوں میں ہی گھسا دیا. حقیقتاً اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی تدبیر نکالے مصروفیات سے نکلنے کی. اس لیے کہہ رہی ہوں کوئی تدبیر نکالے مصروفیات سے نکل کے. اس کے فائنل سیمسٹر کی وجہ سے حاشر مہینے بعد آتا، اس لیے کبھی کہیں نہیں جاتا کبھی کہیں. وہ ہر بار ابو سے پوچھ کر تصدیق کرتی تھی کہ آیا ان کی اجازت تھی. ابو ہر بار کہتے ہاں چلی جاؤ، لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ بیٹا پوچھنے کی ضرورت ہو. اس کے ابو تھے، مریم جانتی تھی، اور ابو یہ چاہتے تھے کہ وہ جب بھی حاشر کی حملہ کہیں جائے تو انہیں معلوم ہو. ایک دو بار ایسا ہوا کہ حاشر رات کا اسے ملنے آیا اور 15-20 منٹ بعد چلا گیا. اگر مریم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مصروف تھی تو حاشر کے پاس مصروفیت کا ڈھیر تھا. وہ پھر بھی اس سے وقت نکال کر اسے ملنے آ جاتا تھا. زندگی خوبصورت اور آسان تھی، ہر چیز اپنے دائرے میں تھی. ایک نارمل طریقے سے اس کی ڈگری ختم ہونے کا وقت قریب تھا. اس نے حاشر سے کہہ دیا تھا کہ اس کے پیپرز کے بھی ہفتے بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے. وہ خود پڑھائی کو اہمیت دینے والا شخص تھا، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا. اس کے 3 پیپرز رہ گئے تھے جب رضا وہاں سے چلی گئی تھی. اس لمحے مریم کی پرسکون زندگی میں واحد تکلیف اس کی دوست کا یوں جانا تھا. اگلے دن ان کا پیپر تھا. مریم ہمیشہ کی طرح ریویژن کر رہی تھی. رضا کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی. وہ کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ رضا الجھی سی ہے. مریم جب پیار سے بات کرتی تو وہ ہر بار جیسے اسے کچھ بتاتے بتاتے چپ کر جاتی تھی. وہ کسی ذہنی کشمکش کا شکار تھی، اور مریم جیسی بیوقوف کی حد تک ہمدرد لڑکی اس بات کو محسوس نہیں کر پائی تھی کہ رضا اس سے کچھ کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے. تو وہ اصرار کر کے پوچھے. وہ مریم تھی جس کا خیال تھا کہ جو چیز دوست کو تکلیف دے رہی ہے اس کا ذکر چھیڑ کر اس کی تکلیف کیوں بڑھاؤں. مریم کا خیال تھا کہ اس کا گھر کا کوئی مسئلہ تھا اور وہ بتانا نہیں چاہتی. اس بیچاری کی زندگی پر اسے ترس آتا تھا. ماں باپ کی لہدی کے بعد اس کی زندگی بے ترتیب ہو گئی تھی. امیر ماں باپ کی اولاد تھی مگر ناخوش رہتی تھی. رضا برملا کہتی تھی کہ مریم ہمیشہ جب سے تم مجھے ملی ہو میں نے تب سے خوش ہونا سیکھا ہے. دوستی ایک طرف مریم اس کے لیے بہت ہمدردی محسوس کرتی تھی. وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی لڑکی تھی. مریم اس لیے بھی اس کا زیادہ خیال رکھتی تھی. اب آخری سیمسٹر تھا، بلکہ پیپر سے جب زندگی کی راہیں الگ ہونی تھی. مریم سے تسلیاں دیتی رہی کہ ہمیشہ دوستی رہے گی، میں یہی اسلام آباد میں رہوں گی. مگر رضا روتی رہی. مریم کے لیے اسے روتا دیکھنا تکلیف دہ تھا. پھر اب وہ بتا نہیں رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اس کی آنکھیں یوں ویران کیوں رہنے لگی ہیں. مریم کا خیال تھا کہ پھر ماں یا باپ میں سے کسی نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا. اسی معاملے میں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. مریم اس سے بھی کچرائی رہتی تھی. مریم یہ جانب دیکھتی بھی نہیں تھی. پھر آج کا پیپر بھی چھوڑ دیا تھا. مریم حقیقی معنوں میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی. رضا کمرے میں نہیں تھی. وہ اسے ڈھونڈتی باہر آ گئی تھی. جیسے رضا کی ذہنی حالت ہو رہی تھی وہ اس کسی اکیلے کونے میں ہی مل سکتی تھی. مریم کسی کے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے اسے لان میں دیکھنے آئی تھی. وہ ایک جانب پیٹ کیے تیزی سے اس کی جانب بڑھی. وہ ایک جانب پیٹ کی بیٹھی نظر آئی تھی. پاگل ہے کیا؟ مگر کسی شور کے بیٹھی ہے. اتنی سردی ہے، ہاتھ بھی نم ہوگی. مریم تیزی سے اس کی جانب بڑھی. وہ اداسی سے ایک ہی جانب لگی جا رہی تھی. چلو اندر، اتنی سردی ہے، مرنا ہے کیا؟ مریم نے جھک کر اس کے بازو پکڑی. رضا اسے دیکھ کر پھر دوبارہ وہیں دیکھنے لگی. وہ اپنی بازو بھی جھٹکے سے چھڑا لی تھی. جاؤ تم. کیوں جاؤ؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں
میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا کہ تم خود بتاؤ گی. ٹھیک سوچا, اب جب نہیں بتا رہی تو جاؤ. کیوں پیچھے پڑ گئی ہو؟ مریم کا دل دکھا. پتہ نہیں وہ کون سی تکلیف جھیل رہی تھی. اس کے ساتھ بیٹھ گئی. ریتا نے اس طرح سے چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا. مریم نے واضح محسوس کیا وہ اس سے ہی بچنا چاہ رہی تھی. ریتا, کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے دل دکھایا ہے؟ ریتا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی. نہیں. پھر مجھ سے کیوں دور بھاگ رہی ہو؟ وہ بات دل کو تکلیف دے رہی ہے. اگر حل نہ ہو تو بھی اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اسے نکالنے سے. ریتا کی آنکھیں بہنے لگی تھیں. مریم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے. ریتا نے تو کبھی جان بوجھ کر تمہارا دل نہیں دکھایا میں نے. اگر انجانے میں کچھ کہہ چکی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دو. اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی گلے رک چکی تھی. وہ کیوں سے رو رہی تھی؟ مریم نے خاموشی سے اسے رونے دیا. جانے کتنے دنوں کا غبار تھا. تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ پیچھے ہوئی. بس اسی بات کا افسوس ہے کہ تم نے کبھی میرا دل نہیں دکھایا, ورنہ کسی طرح خود کو جسٹیفائی کر لی تھی. کیا مطلب؟ مریم کی سر کے اوپر سے گزری تھی یہ بات. تمہیں پتا ہے تم دنیا کے خوش نصیب لوگوں سے ہو. گھر چار دیواری بہت بڑا تحفظ ہی نہیں, بہت بڑا سکھ بھی ہوتا ہے. تم خوش نصیب ہو جس گھر میں رہتی ہو. وہاں کے ہر فرد کے دل میں تمہاری محبت ہے. جہاں شادی کر کے جاؤ گی وہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں. سب اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے. وہ آرزدہ تھی. مریم سمجھ گئی تھی کہ پھر سے ماں باپ کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے تمہاری شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے اور تمہیں بھی اچھی فیملی مل جائے. مریم نے تسلی دینی چاہی. تم بہت معصوم ہو کیونکہ کسی حد تک بے وقوف ہو. کاش تم اتنی اچھی نہ ہوتی تو آج یوں نہ ہوتا. ریتا نے اور ہی بات کی تھی. مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم کسی معاملے پر پریشان ہو. بہت دیر کی مہربان آتے آتے. ریتا استضاحیہ ہنسی. ریتا بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں, بس ممی کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہوں. کاش انہیں مجھ سے محبت ہوتی. مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی. اس لیے کہ واحد انسان ہو تم جسے ریتا اس سے محبت ہے. اسے تمہاری معصومیت نہ کہوں تو اور کیا کہوں. تمہارا شوہر بھی کرے گا اور بچے بھی. مریم نے ہنسنا چاہا پر ہنسانا چاہا. وہ ہنسنے کے بجائے پھر سے رو دی. ریتا مجھے پاگل کر رہی ہو. مریم ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, ریتا تم سے محبت کرتی ہے. ریتا سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی تھی. اس لیے ریتا کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے. لیکن پھر تم آئی اور بس. کاش یہ پہلی آئی ہوتی یا اب نہ آتی. ریتا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. مریم کے پہلے کچھ نہیں پڑا تھا کہ وہ دراصل کہنا کیا چاہتی ہے. پھر مریم اسے تسلیاں دیتی رہی. ریتا کبھی ہنس دیتی کبھی رو دیتی. ریتا تک اس کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی. مریم بے بسی سے خود اس کے ساتھ رو رہی تھی. اس کی دوست اس کے ساتھ تکلیف میں تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. ریتا اپنے غم کی وجہ سے سردی سے بے نیاز ہو چکی تھی. رات کو بہت دیر سے وہ لان سے اٹھ کر کمرے میں آئی تھی. صبح ہوتے ہی ریتا سامان باندھے جانے کو تھی. مریم اسی میں تھی. کم از کم پیپر تو دے دیتی. ریتا رات کی نیند کو بہتر لگ رہی تھی. مریم کی کوئی بات اس نے نہ روک سکی. وہ ہاسٹل میں صرف اس سے ملی تھی اور جاتے جاتے کہہ گئی تھی شاید نہ آ پاؤں تو مریم تم میرے لیے دعا کرتی رہنا. دعا نہ کرو تو اچھے الفاظ میں یاد کرنا. پھر وہ چلی گئی. مریم تو ابھی تک اس کی حالت کو سوچے جا رہی تھی. اسے اپنے پیپر کی تیاری بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی. اپنا دھیان بٹانے کو اس نے نینا کے پاس جانے کا سوچا. پھر یاد آیا کہ وہ تو کل چلی گئی تھی. ناز اور اس کے پیپرز بھی جب ختم ہوئے تھے جازب انہیں لے گیا تھا. تب کر اس نے پھر سے کتابیں اٹھا لی تھی. عصر کے بعد کا وقت تھا جب حاشی کی کال آئی کہ نیچے آؤ. مریم سکھ کی سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی, ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اس ٹینشن میں اس کا پیپر خراب نہ ہو جائے. اب حاصل آ گیا تھا. خراب موڈ ٹھیک ہو جانا تھا. وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی میٹنگ روم میں آئی. کیسی ہو؟ اس کے قریب جاتے ہی اس نے مریم کا ہاتھ تھاما. ٹھیک ہوں. مریم خانے سے مسکرائی. لگ نہیں رہی. کہیں باہر چلے؟ نہیں, کا پیپر ہے. پڑھنا ہے بہت سارا. چلو ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہاتھ تھامے وہ لان میں چلے آئے تھے. مریم نے اس کونے کو دیکھا جہاں ریتا رات بیٹھی رو رہی تھی. اداس کیوں ہو؟
وہ دونوں ایک طرف رکھی بینچ پر جا بیٹھے تھے۔ رضا میری دوست، وہ رات چلی گئی ہے، پیپرز بھی چھوڑ دیے، بہت پریشان تھی وہ، بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ کسی اور کے لیے خود کو اتنا ہلکا نہ کرو، بیمار لگ جائے ہو، ہلکا نہ ہو۔ وہ ہنستی تھی۔ یہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ، آپ بتائیں کہاں بزی رہے؟ حاشی نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی۔ وہی پرانی مصروفیات ہی کافی تھی کہ نئی آن کھڑی ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مریم چونکی۔ جب جگہ کی مسجد، تم رہنے دو، مردوں کی باتیں ہیں۔ آج کے بعد مصروفیات اور بڑھ جانی ہے، اس لیے سوچا کہ تم سے ملوں، پھر پیپرز کے بعد تم نے بھی گھر چلے جانا ہے، پھر شاید شادی پر ہی ملاقات ہو۔ عام سے لہجے میں بول رہا تھا۔ مریم نے اس کی آخری بات پر اس سے سنجیدگی سے سر ہلانا چاہا، لیکن سخت چہرے کے ساتھ وہ نگاہ چرا گئی تھی۔ سنو، گولڈ میڈل ون کر رہی ہو؟ اس نے اس کے رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ ہنسی۔ ہاں، انشاءاللہ۔ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو انڈے ٹماٹر لینے جانا پڑے۔ اس نے ابو کی طرح چھیا۔ مریم پورے دل سے ہنسی تھی۔ اس زندگی میں تو ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ مریم اور عالم ٹاپ سے کم پر راضی نہیں ہوتی اور اس کے لیے جی توڑ محنت کرتی ہے۔ رومانٹک باتوں سے تو دونوں کو الرجی تھی۔ مریم کے نزدیک کی رومانٹک گفتگو ہی تھی، مگر خیر رہنے دیں۔ حاشر نے بینچ پر بایاں بازو پھیلایا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرف رخ کیے اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ دونوں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ مریم نے دیکھا آسمان لال ہو رہا تھا، یوں کہ جیسے سورج سے نکلی دھوپ نارنجی رنگ کی بجائے لال رنگ کی ہو۔ فضا میں عجیب سی بو پھیلی تھی، جانے کس چیز کی تھی؟ نہ حق خون کی، کسی دھوکے کی تھی یا کچھ اور تھا؟ کچھ واضح نہیں تھا، ہاں، مگر اس دن فضا میں بو پھیلی تھی۔ ایسا موسم ٹھنڈا تھا، وہ لال سورج بھی اس سردی کو کم نہیں کر رہا تھا۔ باتیں کرتے حاشی نے اپنے دائیں ہاتھ میں اس کے ہاتھ کو پھر سے لے لیا تھا۔ وہ اس سے کوئی بات کرتے ہنس رہی تھی کہ اچانک وہ بول اٹھا، تمہیں ڈمپل میں پڑتے ہیں، جب ہنستی ہو؟ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ اس کی دائیں گال میں بننے والا گڑھا جب اس کے قریب بیٹھنے سے نظر آتا تھا، مگر میر حاشی نے آج دیکھا تھا، بہت مدھم سا، صرف نزدیک سے نظر آتا ہے جب ہنستی ہوں۔ شرما کے حوالے سے بولی، اور اچھا لگتا ہے پھر ہنسو۔ یہ پہلی بات ہے کہ حاشم نے اس کی تعریف کی تھی۔ مریم اس فرمائش پر ہنستی۔ کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عاشق کو یہ پتا تھا مریم کے لیے اس کی تعریف غیر متوقع تھی۔ پھر جتنی دیر وہ رہا وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں کرتے کہ جن پہ مریم ہنستی، اور وہ اس کے نامعلوم ڈمپل کو دیکھتا رہا۔ جب پتہ نہیں کیوں تمہاری طرف سے پریشان تھا، اسے ملنے چلا آیا، اور ورنہ میرے پاس تو کھانا کھانے کی بھی فرصت نہیں۔ وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ جا رہا ہوں، دل کو اب تسلی ہے۔ وہ زبان سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی مریم کی طرف اٹھتی ہر نگاہ میں محبت ہوتی تھی۔ اس نے مریم سے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ زبانی اظہار سے نہ بڑھتا۔ اکثر مرد ہوتے ہیں، لیکن جتنی دیر ساتھ رہتا اسے دیکھتا رہتا، اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتا، اور پھر سیاست سے لے کر دنیا جہان کے ہر موضوع پر بات ہوتی۔ اس کے جانے کے بعد مریم کمرے میں آ گئی تھی۔ اب وہ پرسکون تھی اور چہرے پر مسکراہٹ بھی لوٹ آئی تھی۔ مریم پورے توجہ سے اپنے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی۔ رات کی 10 کا ٹائم تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس روم میں وہ اور رضا ہی رہتی تھی۔ رضا کسی اور کو اس کمرے میں ٹکنے ہی نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ دونوں زیادہ پے کرتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد مریم اکیلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اکیلی تھی، ورنہ پچھلے 2 سالوں میں رضا ہمیشہ رہتی تھی۔ مریم ہی سے چھوڑ کے جاتی تھی۔ مریم نے سر جھٹک کر اس سوچ کو ختم کرنا چاہا۔ عاشق کے جانے کے بعد وہ جو پڑھنے بیٹھی تھی، ابھی پڑھ رہی تھی، اب تھکن ہو رہی تھی۔ اس نے لیٹنے کا سوچ کر کتابیں ایک طرف ڈالی۔ اسی اثنا میں باہر سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ لیٹتے لیٹتے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ چیخو پکار تھی، بھاگتے قدموں کی آوازیں تھی۔ خوف سے اس کا دل سکڑا۔ وہ کمر ایک طرف کرتی بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کرے۔ باہر نکل کر سارے معاملے کو دیکھے یا پھر انہونی مصیبت کے ڈر سے کمرے میں کہیں چھپ جائے۔ وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ قدموں کی آواز اپنے دروازے کے قریب سنائی دی۔ اس پہلے کہ وہ کچھ کرتی،
دروازہ پوری قوت سے اندر دھکیلا گیا تھا اور پولیس کے چند اہلکار پستول تانے کھڑے تھے۔ مریم نے مکان کے انداز میں دونوں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف سے اس کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ مریم عالم، اب کہیں بھی بھاگ نہیں سکتی۔ آپ کے بھاگنے کے ہر راستے کو بند کر دیا گیا ہے۔ تگاوت کری۔ ایک ان سے عہدے میں بڑے آدمی نے ایک اہلکار کو حکم دیا، سر لیڈی ہیں، میں کیسے کروں؟ اس جیسی عورتیں ان تکلفات کے قابل نہیں ہوتی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جاؤ لیڈی کانسٹیبل کو بلا کر لاؤ۔ مریم ہکا بکا سب سن رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا؟ کیا وہ ہو کیا رہا ہے یہ سب؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ کمرے کی تلاشی لو، موبائل اور لیپ ٹاپ اپنے قبضے میں لے لو، باقی کچھ اور ملتا ہے تو لے آؤ۔ وہ ایسے بھی حکم دے رہا تھا، اتنے میں لیڈی کانسٹیبل آ گئی تھی اور مریم کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا دی۔ وہ تو بت بنی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، مانا کہ بہت چلاکی سے اب تک کھیلتی آئی ہو، مگر قانون پھر بھی تم جیسوں کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ تمہاری سب ساتھی پکڑی جا چکی ہیں، مزید کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سیدھا گولی مار دوں گا۔ اس کی باتیں مریم کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کا دماغ معروف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی، ذرا بھی غیر متوقع ہونے پہ ڈر جاتی تھی، خوف میں مبتلا ہوتے جاتی۔ اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل میں سے جب اس سے لے کر جا رہے تھے تو بہت سی گردنیں اس کی جانب موڑی ہوئی تھیں، ہر نگاہ میں بے یقینی اور سوال تھا۔ مریم نے کیا جرم کر دیا تھا؟ مریم بنا کسی احتجاج کے ان کے ساتھ چل دی، کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ذلت بہت چھوٹا لفظ تھا یہ تو، اس سے بھی زیادہ اگر کسی لفظ میں یہ تاثیر تھی تو مریم کی حالت کو بیان کر سکتا تھا، مگر لفظ مریم کو نہیں مل رہا تھا۔ ذلت، بے عزتی اور لفظ نہیں تھے۔ اسے تھانے لے آئے تھے، اس کے ساتھ اس کی ہاسٹل کی اور بھی لڑکیاں تھیں، بہت سی رو رہی تھیں، کچھ بلند آواز دھمکیاں دے رہی تھی، ایک وہ خاموش تھی بس۔ اور جب لیڈی کانسٹیبل نے اسے سلاخوں کے پیچھے کرنا چاہا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئی، پوری قوت سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے کو ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا جرم میں نے کیا؟ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے؟ اندر چلو بی بی، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچ دیا۔ مریم نے غصے سے پوری قوت سے دھکا دیا۔ کیوں اندر کیوں چلوں؟ کیا جرم ہے میرا؟ پھر وہ بندھے ہاتھوں کے ساتھ وہاں سے تیز قدموں سے چلی تھی، ایک طرف بنے آفس کے اندر چلی گئی۔ وہ ایس پی اپنی کرسی پر بیٹھا چپ کر اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے آئے لیڈی کانسٹیبل کو۔ ابھی تک اندر نہیں کیا اسے؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ہوش میں ہے کیا پوچھ رہی ہوں؟ آپ سے میرا جرم بتائیں۔ بی بی، اتنی معصوم تو تم نہیں ہو اتنا اس وقت بن رہی ہو، تم بھی جانتی ہو کس جرم میں یہاں تک آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے تلفظ سے بولا، عورت کے نام پہ دھبا ہو، اس قدر گھنونے کام کرتے شرم نہیں آئی؟ نہ خاندان کی عزت کا خیال، نہ ہی عورت ہونے کا۔ وہ بولے جا رہا تھا۔ مریم بھری نگاہوں سے اسے گھورتی رہی۔ شرم عام جیسے لوگوں کو آنی چاہیے جو قانون کو آڑے ہاتھ میں لے کر اپنی منمانی کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف عورت پر کوئی بھی الزام دھرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ ایسی حرکت ان کی زندگی اس طرح خراب کر سکتی ہے۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میرا کوئی جرم ہے؟ کوئی اریسٹ وارنٹ؟ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں جسے آپ اندھے قانون کے بل پر لے آئیں۔ میں جانتا ہوں بڑے سورسز ہیں آپ کی، تم جیسوں کے بڑے ہی سورسز ہوتے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ پاکستان میں پورنوگرافی پھیلا رہی ہو، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ وہ بول رہا تھا۔ مریم عالم کو لگا اس کے سر پہ آسمان نہ ٹوٹا۔ اس قدر گندے الفاظ وہ اس کے جرم کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ لکھنے کے قابل نہیں تھے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کیس کے پیچھے تھا، لیکن کیونکہ وہ بہت چلاک تھی تو کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی تھی۔ ہاں، مگر قانون ایک دن سب کو پکڑ لیتا ہے۔ بس کریں، کس قدر فضول بولے جا رہے ہیں آپ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ سب میرے ہی جرم ہے؟ میں نے ان میں سے ایک لفظ کبھی نہیں سنا اور آپ کہتے ہیں کہ ان جرائم میں ملوث ہوں۔ وہ ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے نہیں کیا یہ سب۔ پچھلے 1 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، بغیر ثبوت نہیں لایا۔
مجھے فون کرنے دیں، گھر میں اپنے ابو کو بلاتی ہوں۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، وہ ان باتوں کے مقابلے نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے لیے یہ کالوں والے چوچروں کو پورا نہیں کیا جا سکتا، لے جاؤ اسے اندر۔ نہیں، اور قانون کو زیادہ نہیں جانتی، مگر معلوم ہے کہ آپ اپنے والد وارث کو بلوا سکتے ہیں۔ جب تک میرے گھر سے کوئی نہیں آئے گا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑے کانسٹیبل نے اس کی بازو کو اس سے پکڑنا چاہا۔ مریم سامنے رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں مارا۔ وہ بے بلا کر ہٹی تھی۔ ایس پی جلدی سے اٹھ کر اس نے کہا، خبردار اب کسی کو ہاتھ لگایا تو، اب خبردار جب کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو۔ اس نے پیپر ویٹ والا ہاتھ اٹھا کر دھمکی دی، آپ مجھے اس پیپر ویٹ سے ڈرا رہی ہیں؟ وہ ہنسا۔ مریم نے جلدی سے آگے بڑھ کر میز کے دوسری جانب ایک طرف رکھا پیپر کڑا اٹھا لیا۔ اب تینوں ہاتھوں میں ہتھیار تھے، لیکن دیکھ لیں مجرم ہوتی تو پستول اٹھاتی۔ میں مجرم نہیں ہوں، میرے گھر والوں کو آنے دی، پہلے جو کرنا ہے پھر کر لیجیے گا۔ وہ چٹان بھر کی لڑکی تھی، ایس پی چاہتا تھا منٹ میں اسے قابو کر سکتا تھا، لیکن کچھ سوچ کے اس نے لیڈی کانسٹیبل کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، کرو کال جسے کرنی ہے۔ میرا موبائل آپ لوگ لے آئے ہیں؟ موبائل دیں۔ بی بی ہماری ٹیم کو اس کو چیک کرے گی، یہ آپ کو نمبر زبانی آتا ہے تو کال کریں۔ اسے گھر کا نمبر آتا تھا، مگر ابو بہاولپور سے یہاں آتے تو بہت ٹائم لگ جانا تھا، اسے گھٹن سے جلدی چھٹکارا چاہیے تھا۔ حاشر، مگر اس کا نمبر زبانی نہیں آتا۔ مجھے نمبر زبانی نہیں آتا، مجھے موبائل دیں۔ موبائل نہیں ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، اور ابھی اسی بات پر بحث جاری تھی کہ ان کی آوازیں بلند تھیں۔ مریم کی آواز گرجتی ہوئی بھیگی سی تھی، اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حاشر تیزی سے اندر آیا تھا۔ مریم نے اسے دیکھ کر دونوں چیزیں ہاتھ سے چھوڑ دی تھی، وہ اس کے پاؤں کے بالکل قریب گری تھی۔ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے؟ اس نے ایس پی کا گریبان پکڑا۔ ایس پی نے تیزی سے خود کو چھڑایا۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ بیوی ہے میری۔ پھر ایس پی نے اپنی کرسی پر آن بیٹھا، مریم کو اس کے سامنے والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ مریم جو اب تک بہادر بنی ہوئی تھی، اب بس رو دینے کو تھی۔ اسے رونا تھا بہت سا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حاشر کیا بول رہا تھا اور ایس پی کیا جواب دے رہا تھا؟ میری بیوی کا نام کٹ اس ایف آئی آر سے۔ مریم کے کانوں میں ان کی بحث کے کچھ جملے پڑے تھے۔ پھر بہت بحث کے بعد وہ اپنے گھر لے آیا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ ہاسٹل کے وارڈن نے کال کی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مریم کا ہاتھ تھامے اسے گیٹ کے اندر چھوڑا تھا۔ تم آ جاؤ، آرام کرو، مجھے کام ہے۔ مریم اسے کہنا چاہتی تھی کہ نہ جاؤ، لیکن وہ چلا گیا۔ تو اندر جانے کے بجائے لان میں آ گئی تھی۔ وہ ایک جانب بیٹھ کر یہ سب سوچنے لگی اور رونے لگی۔ ادھر حاشر دوبارہ تھانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے بل پر اسے گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کیس ختم ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تحقیق ہونی ہے۔ جب تھانے آیا تو پہلے ایس پی اسے قانون کے باقاعدے پڑھا رہا تھا۔ ایک بات میں غصے میں اسے آگے بڑھ کر پھر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ جن گولیوں کے چل جانے کی دھمکی مجھے دے رہے ہو، ہمیں گٹی کے دودھ میں یہ ملا کر دی جاتی ہیں۔ مجھے ان سے نہ ڈراؤ۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر اس کیس کی تحقیق کروں گا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوئی تو خود اپنے ہاتھوں سے قانون کے حوالے کروں گا، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کا نام بھی نہ آئے۔ مجرم نہیں لکھنا تم نے، فرضی نام لکھ دو کوئی اس کا۔ قانون کو مذاق سمجھ رکھا ہے اور بنا تحقیق کے نہیں لایا تھا آپ کی بیوی کو۔ پہلے 1 سال سے اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر بار مریم عالم کا نام ہی سامنے آتا ہے۔ مان لیں آپ کی بیوی ایسی ہے، ایس پی نے گالی دے کر کہا تھا۔ حاشر نے پوری قوت سے اس کی جبڑے کو مکہ مارا اور پھر برسات کر دی۔ اس وقت ایس پی اور وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ پولیس والے پہ ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ دیکھو اب میں کیسے تمہیں، ایس پی ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اس کیس میں میری بیوی کا نام نہ ہٹایا تو یاد رکھنا تمہارے خاندان کی ایک ایک عورت کو سر بازار نہ لایا تو میرا حاشر نہ کہنا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان چھوڑ دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ اپنے گھر کی عورت کا سن کر غصہ آیا۔ ایسے ہی میرا بھی خون کھول رہا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ہوئی تو اس ٹرائل کے دوران اس کی بے عزتی سے زیادہ کیسے کرو گے؟ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ مجرم نہیں ہے تب بھی اس کی عزت واپس نہیں آئے گی، کیونکہ وہ عورت ہے، ایک خاندانی عورت۔
وہ کبھی تھانہ کی چوکھٹ پر قدم نہیں رکھتی، اس لیے اس کا نام ہٹا کر فرضی نام لکھو۔ اس کیس کو حل کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر پھر بھی وہی مجرم ہوئی تو میر حاشی قانون کی عزت کرنے والا بندہ ہے، قانونی مجرم کو بچانے نہیں آؤں گا۔ پھر اس رات اس کی نام پر کٹی FIR گم کر دی گئی تھی، اور جہاں جہاں اس کا نام بھیجا گیا تھا وہاں ایس پی فرضی نام کے ساتھ تصدیق کر رہا تھا۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہو رہا تھا۔ پھر وہ فجر کی اذانوں سے قبل گھر لوٹا تھا۔ گاڑی چلاتے اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ مریم کے لیپ ٹاپ سے نکلا ڈیٹا دیکھ کر آیا تھا۔ ابھی پورا ڈیٹا نہیں ریکارڈ کیا گیا تھا، تو بہت سی انکرپٹڈ فائلز تھی، لیکن جتنا دیکھا تھا تو اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا۔ وہ بے خیائی کا بے نت سمندر تھا۔ کئی بار دیکھتے رخ موڑ گیا تھا، شرمندگی، غصہ کہ یہ سب اس کی بیوی کی پرسنل ڈیوائس میں تھا۔ موبائل ڈیٹا تو ابھی نہیں ملا تھا۔ وہاں IT ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے کئی بار اس کے سر کی رگیں پٹنے کو آئی تھی۔ مریم ایسی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، وہ خود کو بلند آواز میں بتا رہا تھا۔ دل چھوٹا نہیں کرنا تھا، وہ ہوشیاری سے اصل مجرم کو پکڑنا تھا۔ کیا یہ حادثے کے دشمنوں کی حرکت تھی یا کوئی اور تھا جن کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ مریم میں کوئی دشمن ہونا تو ناممکن سے لگ رہا تھا۔ جتنی وہ خوش اخلاق اور سب کی مدد کرنے والی تھی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ الزامات ایسے نہیں تھے کہ آسانی سے حجم کر ہوتے۔ انہی الجھنوں میں گھر وہ واپس آ چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ بنا ادھر ادھر دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں مریم کس کمرے میں تھی۔ ایک بار ہی تو اس گھر میں آئی تھی۔ اس نے قریب کیے، ایک تو کمرہ چیک کیا، وہ خالی تھی، اور ڈرائنگ روم میں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر میں ایک ایک کمرہ کھول کر وہ چیک نہیں کر سکتا تھا۔ ملازمیں اس وقت کوارٹرز میں تھی۔ وہ باہر نکل کے لان میں چلا آیا۔ اس کے اندر اتنی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جوتے اتار کے ٹھنڈی گھاس پر پاؤں رکھے۔ پاؤں کو اس سرد گھاس نے سکون کا احساس بخشا تھا۔ تھکن کے باوجود وہ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ اسے واک کرتے دیکھ کر واچ مین اس کی طرف آ گیا تھا۔ رات دن اس کے گھر چوکیدار چوکنا رہتے، کئی دشمن تھے جان کے۔ وہ تھی بی بی ابھی تک باہر ہے، اتنی ٹھنڈ ہے۔ کہاں ہے وہ چونکا؟ پہلے ادھر سامنے لان میں تھی، بس سائی کے بار بار کہنے پر بھی اندر نہیں گئی۔ پھر یہاں سے اٹھ کر ادھر پیچھے والے حصے میں چلی گئی۔ اس سے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے جوتے پہن کے پیچھے کی طرف آ گیا۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا بہت گہرا تھا۔ اس نے موبائل کی لائٹ آن کی اور اسے چاروں طرف دوڑایا۔ ایک طرف اس کے دوپٹے کا گمان ہوا تھا تو وہاں پہنچا۔ وہ ٹھنڈی گھاس پر گٹھی بڑے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جیسے بہت روئی ہو۔ حاشی نے جھک کر کندھے سے ہلایا، مریم اٹھو۔ وہ ڈر کر اٹھی۔ وہ بیٹھی، پھر اسے اندر لے گیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو، اتنی سردی میں باہر بیٹھی رہی۔ تو خاموشی رہی۔ پھر اسے ایک کمرے میں سلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح ناشتے پر ان دونوں کا سامنا ہوا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میرا آج پیپر ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ چونک گیا۔ کتنے بجے؟ 9 بجے۔ آخری ہے؟ نہیں، آخری کل ہے۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، چھوڑ آتا ہوں۔ بہت نپی تلی گفتگو ہو رہی تھی۔ میری بکس ہاسٹل رہ گئی، آپ میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے آئے ان سے۔ حاشی نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ پڑھنا چاہتا تھا، وہ ویڈیوز اس کے دماغ سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ بہت ہی ضبط والا انسان تھا کہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اپنا غصہ اس پر نہیں نکال رہا تھا۔ غصہ نہ جانے تھا کس پر، مریم پر، خود پر، یا پولیس پر۔ اندر غصے کا طوفان تھا۔ وہ اس پر قابو کی بیٹھا تھا۔ کچھ دنوں تک سب واپس مل جائے گا۔ تمہارے لیپ ٹاپ میں بہت سی انکرپٹڈ فائلز ہیں۔ آگے وہ خاموش ہو گیا تھا، اور مریم کو بس اتنا پتا تھا کہ جو فائلز نہیں کھولتی وہ وائرس ہوتے ہیں، اور جو کمپیوٹر میں خود بخود گھس جاتے ہیں۔ مطلب وائرس نہیں۔ تمہارے لیپ ٹاپ کو کون استعمال کرتا تھا؟ دیدا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھار ہاسٹل کی کوئی لڑکی بھی مانگ لیتی تھی۔ اور تم دیتے تھی؟ جی۔ کبھی چیک کیا وہ کیا کرتی تھی تمہارے لیپ ٹاپ پر؟ نہیں۔ اب چیز دے کر سر پہ سوار ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ موبائل کون استعمال کرتا تھا؟ میں بھی، جب جسے ضرورت ہوتی دے دیتے تھے، کیونکہ کریڈٹ ہوتا تھا تو کسی گھر پہ کال کرنی ہوتی۔ پبلک پراپرٹی تھی کوئی جو ہر کوئی استعمال کر لیتا تھا۔ حاشی نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اب کوئی مانگے تو میں کیا کروں؟ تو ہیرا ہر اہل گھر کو انکار کیا جاتا۔ ہاسٹل میں بھی فون کنیکشن ہے، وارڈن کا سیل فون ہے، وہاں سے کیوں نہیں کرتی تھی وہ سب؟ ہاسٹل میں کئی لڑکیاں ہیں، ان سب کا نہیں، بس تمہارا فون پبلک بوتھ تھا۔
وہ لیپ ٹاپ بھی حاشی کا غصہ بولتے ہوئے مزید بڑھ چکا تھا۔ اسے پہلی بار مریم سے مایوسی ہوئی تھی کہ کوئی ایسا تک بیوقوف ہو سکتا ہے، اور مریم کیا کہتی، اس کے لیے کوئی ایرا ویرا نہیں تھا۔ اس کی سب سے اچھی بنی ہوئی تھی اور اس کی کمزوری تھی کہ وہ کبھی کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ مریم اس کے ماتھے پر بل دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ پہلی بار اتنا سخت ہوا تھا اور اسے لگا تھا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہا۔ جو الزام پولیس نے لگائے ہیں وہ سچ سمجھ رہا ہے۔ عورتیں بعض اوقات اپنے مردوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کر لیتی ہیں، شاید ان کا احساس ہونا ہے کہ جن کے ہونٹ آپ نے اپنے لیے سدا مسکراتے ہوئے دیکھے ہوں، ان کے ماتھے پر بل دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی حساسیت اس وقت بے وقوفی تھی۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ مرد تھا۔ وہ ایسی باتیں نہ صرف سن کر آیا تھا بلکہ آنکھوں سے ثبوت دیکھ کر آیا تھا۔ ثبوتوں کا سچا جھوٹا ہونا تو بات کی بات ہی، اس کا موڈ خراب ہونا تھا، مگر اس کا مطلب بے اعتباری نہیں تھا۔ حاشی نے کچھ نہیں کیا، وہ آہستگی سے وہ آہستگی سے بول اٹھی۔ حاشی نے گہری سانس لی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ پیپر کے لیے چھوڑ دو، اس نے اسے کہا۔ مریم نے بے یقینی سے دیکھا۔ اس کی بات کو یوں اگنور کر دیا تھا جیسے فضول سی بات ہو۔ اس کا دل ڈوب گیا تھا، یعنی حاشی اسے مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے لفظ سرے رہے، جبکہ وہ مرد تھا اور بیٹھ کر اسے پیار محبت والی باتیں نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ پر یقین تھا کہ وہ کسی کا نشانہ بنی ہے، اصلی چہرہ کوئی اور ہے، وہ اسے وہاں سے لے آیا ہے۔ اس پر چیخ چلا نہیں رہا، اسے کوئی بات نہیں سنا رہا۔ تو اس کی بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر اس کے ساتھ ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر تسلی دے، اور مریم سے زیادہ تسلی تو شاید اسے خود چاہیے تھی۔ وہ مرد تھا، ایک روایتی سا۔ اس کی بیوی کے پرسنل ڈیوائس سے گند نکلتا ہے اتنے لوگوں کے بیچ۔ کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ اب تک اس نے کیسے ضبط کیا ہوا تھا۔ غصہ تھا، شرمندگی، بھلے وہ مجرم نہیں تھی، لیکن ایسے الزام بھی غیرت پر تازیانے کے لیے کافی ہے۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مظلوم تھے۔ اسے مریم کو وضاحت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اس کی خاموشی اسے مریم کی نظروں میں مجرم بنا گئی تھی۔ پھر اس دن بھی وہ وہی رہی تھی۔ حاشر رات کے گھر آیا تھا اور آخری دن پیپر لینے کے بعد وہ اسے خود چھوڑنے جانے والا تھا کہ مریم نے منع کر دیا تھا، وہ خود جا سکتی تھی۔ حاشر نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا، یہاں بہت کام تھے اور اس آخری وقت دونوں کو ہی معلوم تھا کہ آخری بار مل رہے ہیں۔ اسے الوداع کہہ کر وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، شاید وہ کچھ کہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے ارد گرد دیکھ رہا تھا، اس پر بھولی بھٹکی نگاہ آن اٹھتی۔ میں نے نہیں کیا یہ، آہستگی سے اس کے لب ہلے تھے۔ حاشی نے اس کے چہرے پر سے نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور بے بسی کا احساس تھا۔ حاشی کے دل کو کچھ ہوا۔ ان 3 دنوں میں اسے چند لمحے بھی رک کر صحیح طرح اس سے بات نہیں کی تھی۔ میں جانتا ہوں، وہ بھی آہستگی سے بولا۔ تمہارے ہاسٹل سے تقریباً سارا سامان پولیس لے گئی تھی، اب تمہارا موبائل لیپ ٹاپ انہی کے پاس ہے، انکوائری کے بعد دے دیں گے۔ حالانکہ موبائل کا سارا ڈاٹا وہ لے چکے تھے، باقی جو سامان ہے وہ سوٹ کیس میں ہے۔ مریم خاموشی سے اپنی شہر لوٹ آئی تھی۔ اس کے دل کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا حاشر سے رشتہ بس چند دنوں پر محیط ہے۔ وہ اسے آخری بار دیکھ رہی تھی جس وقت وہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ اسے کچھ دیر بعد ادھر ابو اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ 2 دن مریم کے ان کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک بار اٹھائی تھی لیکن بولا کچھ نہیں تھا، میں کال کاٹ دی تھی۔ ان کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ پھر حوصلے کال کی تھی، جو سننے کو ملا تھا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ پھر خود کو سنبھال کر انہوں نے علی کے ساتھ اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی تھی۔ گھر میں امی اور بھابھی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ حاشر کو کال کرنے کے کئی 100 بار سوچا لیکن دل ڈر رہا تھا۔ دماغ تھا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو رشتہ بگڑ سکا تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ وہاں سے لرزہ خیز باتیں سننے کو ملی تھی۔ وہ تھانے گئے تھے، اتفاق سے ایس پی بھی مل گیا تھا۔ مریم عالم کے باپ کو سن کر اس نے ساری رضا سنا دی تھی، فرد جرم بھی اور اس کے کچھ ثبوت بھی۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے حاشر وہ ہمت ہار چکے تھے۔ پھر باہر آ کر حاشر کو کال کی تھی، اس نے بتایا کہ مریم اس کے گھر رہی تھی 2 دن، اب وہ چلی گئی ہے، شاید اب تک گھر پہنچ چکی ہو۔ پھر وہ بنا داماد کو میرے گھر واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہے تھے، زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ملا تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے مریم سو رہی تھی۔ مریم کہاں ہے، اسے بلا۔ وہ بہت نیچی آواز میں بیوی سے مخاطب ہوئے، جبکہ علی نڈھال سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سو رہی ہے، کیسی ہے وہ؟ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ پوچھا تو کہتی امی کچھ نہیں، بس تھکی ہوئی ہوں۔ انہوں نے مریم کی بات دہرائی۔ آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟
اتنا تھکے کیوں لگ رہے ہیں؟ ان کی آواز میں شوہر کے لیے پریشانی تھی. ٹوٹ گیا ہوں اور اس قدر مضبوط ہے، لیکن اب بولتے ہوئے آنکھیں نم ہوتی چلی گئی. انہوں نے آگے بڑھ کر شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مریم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ عالم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے دل میں برے برے وہم آ رہے ہیں. علاج بتانے کا حوصلہ ہوتا. کہہ کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا. ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو نکل رہے تھے. اس کی ماں یہ روتا دیکھ کر خود رونے لگ گئی تھی. مرد گھر کا سب سے مضبوط ستون ہوتا ہے. ہر کڑے وقت میں وہ سامنے دل کر کھڑے ہوتے ہیں. مشکلوں میں بھی گھر کی عورت کو حوصلہ دینے کے لیے مسکرا دیتے ہیں. اور جب وہ ستون اپنی مضبوطی کھونے لگتے ہیں تو یقین کریں گھر کی عورتیں بھر بھری ریت کی مانند ثابت ہوتی ہیں. انہونی کا خوف دل کو دہلائی دیے جا رہا تھا. ان کے گھر کا ستون اپنی مضبوطی کھو رہا تھا اور ان کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے. کیا آخر برا ہونے جا رہا تھا اور وہ اس کے ابو بنا کچھ کہے روئے جا رہے تھے. ان کا دل پھٹنے کو تھا. اگر نہ روتے تو. ادھر علی اپنے کمرے میں رو رہا تھا. مریم بستر میں پڑی بغیر آواز آنسو بہائے جا رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو سامنا کیسے کرے گی. وہ بے قصور تھی مگر الزام ایسے تھے کہ وہ نگاہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی. ان کے گھر سے یقیناً خوشیوں کا سایہ اٹھ چکا تھا. انہیں صرف 3 لوگوں کو معلوم تھا اور گھر میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی. امی، آپی، بھابھی اور عاطف بھائی. ابھی تو یہ سب لوگ لا علم تھے.